खुशामदीद सकूत हर्फ को इज़्न बयान देता है, वो दश्त फ़िक्र में अब भी अज़ान देता है। और मैं हर्फ सौत की खैरात उससे मांगता हूँ जो पत्थरों को भी रिज़्क़ ज़ुबान देता है। आज की इस बज़्म में सईदा कायनात के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप पे हमारा सलाम, सलाम अक़ीदत, और इसी सलाम के साथ साथ आपकी सीरत पे गुफ्तगू होगी। हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को ये पैगाम दें कि आपकी शख्सियत में जो जाज़बियत है, जो तासुर और तासीर मौजूद है, वो आज भी लायक अमल है। मैं अल्लामा तैयब शाह गिलानी से पूछना चाहता हूँ, यूँ तो हर साल हम इस दिन को मनाते हैं और आप ही की शख्सियत पर रोशनी डालते हैं। हुज़ूर ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आपके फरमादात और ख़ास तौर से वो अहादीस जो आपने मनाक़िब में, फ़ज़ाइल में बयान फरमाई हैं, वो हम सुनते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का कैसा रिश्ता था जनाब सईदा कायनात से? आप क्या बयान फरमाया करते थे जनाब सईदा के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी अवैस भाई, हज़रत सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी ज़ात हर किसी के लिए जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कलमा पढ़ने वाले और इकरार करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए बग़ैर किसी इख्तलाफ के इंतहाई मुअज़्ज़ज़, मोतबर और आलीशान रखने वाली पाक हस्ती हैं। बेशक। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मैं तो अपने इस जो हमारा एक सिलसिला होता है, जिस तरह हम हमारे यहाँ कोई किसी की बैत में हम आते हैं या पीरी मुरीदी का हवाला से है। अभी कारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, ये भी कहेंगे कि पीर अगर है कायनात में जिस तरह हम कहीं मानेंगे तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम, यानी वो तो सबसे बड़े पीर हैं। यानी कोई कायनात में ऐसा पीर भी है कि जिस पर किसी को भी कोई इतराज़ या इख्तलाफ नहीं है, वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के भी पीर हैं और आज हमारे भी पीर हैं। तो सब के पीर व मुर्शिद हैं। तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा को अगर हम देखें तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सरकार हों या हम हों, रसूल पाक अगर मुर्शिद हैं तो सय्यदा कायनात उनके लिए मुर्शिद ज़ादी हैं। वो आका व मौला हैं तो वो आका ज़ादी हैं। तो एक मुर्शिद ज़ादी जो हैं, उनका मुरीद की निगाह में क्या मकाम व मर्तबा होना चाहिए, वो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो बेटी हैं, उनसे भी हमें देखिए, उनको दोनों निस्बतें हासिल हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने की निस्बत भी हासिल है, आपकी बीवी की भी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी होने का शर्फ भी हासिल है। बड़ी अजीम निस्बतें हैं दोनों। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ज़ाविये से या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के ज़ाविये से, तो उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह ताला अलैहा हर एतबार से बड़ी हमारे लिए अजीम शख्सियत है। वो जब फरमा रही हैं कि मैंने चलने में, बैठने में, उठने में, बोलने में अगर सबसे ज़्यादा मुशाहबत देखी है किसी में तो सय्यदा कायनात में देखी है। बल्कि मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद अगर उनकी आँखों की उदासी दूर होती थी ये देखने में कि गोया यूं ही महसूस हो रहा है कि रसूल पाक सरकार ही तशरीफ़ ले आए हैं, तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा को वो देखा करती थी। बल्कि जनाब सैयदा ने ये भी बयान फरमाया कि आलमीन में अगर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई अफजलियत हासिल है, इनमें जनाब सैयदा को मकाम ये भी हदीस पाक हासिल है कि मा रई तो अफदल क़त तो अफदला। आप फरमाती हैं कि मैंने अगर रसूल मिन फ़ातिमा ता गैर अबीहा, सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा से मैंने, यानी वो फरमाती मेरा ये ख्याल है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहती हूँ कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई अफजल हस्ती हैं तो वो सय्यदा कायनात हैं। और यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जिस तरह हज़रत अल्लामा सुहैली, हज़रत काजी अय्याज़, काजी सनाउल्लाह पानीपती, ये हमारे सारे बुज़ुर्ग हैं अहले सुन्नत के, वो बहस छिड़ गई इस हदीस पाक पे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बदा तुम मिन्नी। अब इस पे जब बहस छिड़ी तो बात चल निकली यहाँ पे कि खाना काबा अफजल है या हुजरा रसूल अफजल है। तो अल्लामा सुहैली ने लिखा है कि वहाँ पर फरमाया कि अगर तो तुम ये पूछते हो कि वो कमरा अफजल है, फिर तो खाना काबा ही अफजल है। अगर तुम ये पूछते हो कि वो हिस्सा जहाँ जस्द अतहर मस है, अल्लाह अकबर, उसकी बात पूछते हो तो खाना काबा क्या, वो जगह तो अर्श से भी अफजल है। और अगर ये मामला है, ये
اس کو دیکھتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب تفسیر مظہری ہیں انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یقتدی، آپ فرماتے ہیں پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ فضل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی کل الرجال والنساء، کل الرجال والنساء، کیسے کما قال مالکن، جس طرح امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ لا نعدل، ہم کسی کو بھی اس بات میں یہ نہیں لاتے ببدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن، ہم بضع رسول جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا جو حصہ ہے ہم اس پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتے۔ جگر بھی ہم اضافی طور سے کہہ رہے تھے۔ دیکھیں یہ رائے ہے ان کی، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ میں نے حجت تمام کر دی، امام مالک کا عشق ہے، ان کی ایک رائے ہے، وہ چونکہ حصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم فضائل و مناقب میں سن رہے ہیں، اور جناب سیدہ کا جو مقام مرتبہ ہے، ہم تو اصحاب رسول کے بھی احترام میں زبانوں کو سی لیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے گستاخی شمار ہو جائے، مگر کیا آج یہ فہم رکھنا، یہ ادراک رکھنا، یہ جرأت اور جسارت رکھنا کہ جناب سیدہ کوئی خطا کر سکتی ہیں، کوئی غلطی کر سکتی ہیں، یہ سوچ صحیح ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے، ہماری کیا حیثیت اور کیا مقام ان ہستیوں کے آگے جن کے شرم و حیا، یوں سمجھیے کہ وہ شرم و حیا کی پیکر تھی، اللہ اکبر، بے شک، یعنی سر سے پاؤں کے ناخن تک پورا لباس ہی حیا کا تھا۔ پھر اس سے بڑی عظمت میں سمجھتا ہوں کیا ہوگی کہ ان کے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کائنات ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جن کی وجہ سے رسول اکرم کو بھی غنا ملا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس خدیجہ الکبریٰ کی اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، بے شک، اور لاڈلی صاحبزادی ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پھر حسنین کی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ ساری سعادتیں اللہ رب العالمین نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہیں۔ پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہمیں احادیث سے ملتا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آج کوئی باپ اپنی بیٹیوں سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح ہے، وہ پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دیا، کبھی آپ گھر میں تشریف لاتی اپنے ابا کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی بیٹھے ہوتے، اپنی صرف یہ نہیں کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے احتراماً جس طرح آج کل اسکولوں میں رائج ہے، نہیں، آپ فرط محبت میں کھڑے ہو کر آپ کی طرف لپکتے، اللہ اکبر، دوڑتے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، سبحان اللہ، کبھی پیشانی چومتے۔ اچھا، یہی طریقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لاتے، سیدہ فاطمہ بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً لپکتی، اور ویسے بیٹیوں کو ایک مان بھی ہوتا ہے، اور پھر جب باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو مان تو حق بنتا ہے مان کا، تو آپ کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتی۔ یہ جو پیار و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے، گویا امت کے لیے ایک مثال ہے کہ بیٹیوں کے نام سے تمہارے روح پہ سیاہی نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، جیسا قرآن نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو جب بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سے ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، مسودم وہو کظیم، رسوائی سے کالے پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے چہرے پر بشاشت لا کر امت کو یہ میسج دیا کہ یہ تو وہ رونقیں ہیں گھر کی، اللہ کی لائی ہوئی وہ رحمتیں ہیں جن کو دیکھنے سے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت آپ ہے، اور ام ابیہا کہہ دیا، یعنی وہ جو اپنے باپ کی والدہ ہیں، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ صرف آپ کی۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، ہم لوٹ کر آئیں گے۔ آج الف لام میم میں خاصہ رہے گا، سیدہ کائنات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آپ پہ ہمارا سلام، لوٹ کر آئیں، آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، الف لام میم میں خوش آمدید۔ یہ عرفان رمضان ہے اور جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آیتوں کا جب کوئی معیار لکھا جائے گا
जनाब सैयदा आप ही का किरदार लिखा जाएगा। आज भी अहादीस के ज़रिए, रिवायात के ज़रिए हम आप ही के किरदार, बल्कि आपकी सीरत पे गुफ्तगू करते हैं। आज अचंभा रह जाते हैं, हैरत में, क्या किरदार, क्या मयार आपने पाया है। वो जो आली नस्ब हो और आली शान हो, अपने किरदार, अपने अमाल से भी, इताअत से, फर्माबरदारी से, अजमत से, बेटी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, और बीवी की हैसियत से, और फिर एक मुसलमा की हैसियत से, तमाम मराहल, तमाम जावियों में आपका कोई नज़ीर, कोई मिसाल, कोई सानी नज़र नहीं आता। मैं अल्लामा कुमैल मेहदी को खुश आमदीद कहते हुए ये सवाल पूछना चाहता हूँ। वैसे तो ज़ुबान खामोश है, कितने सारे अलक़ाबात आपके लिए हैं, मगर ज़रा ये ज़हमत दीजिए कुरान को, कुरान किस अंदाज से आपको पुकारता है, फिर अहादीस किस अंदाज से फ़ज़ल व मनाक़िब का जिक्र फरमाती जनाब सईदा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कागज़ पे पहले सूरह मरियम को दम करूँ, वाह, तब फ़ातिमा की इस्मत व इफ़्फ़त रकम करूँ। सुभान तो अल्लाह। वहाँ तो जो मंजिल है कि आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, हाँ। ज़ौजा सदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, आहा, तो हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का ज़ेवर, हाँ। और क़ुरआन में जिसे याद करे खालिक़ अकबर। हाँ। तो सानी कोई ज़हरा का ना होगा ना हुआ है। हाँ, हज़रत ज़ैनब को जो कही है तो बजा है, अल्लाह, वो उन्हीं की बेटी हैं। सुभान सानी ज़हरा उनका एक सानी लक़ब है। ज़हरा। तो बहरहाल सलामुल्लाह अलैहा, उन पर दुरूद व सलाम हो, कायनात के रसूल जिनके एहतराम में बुलंद हो। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि हुजूर मुकर्रम उनके एहतराम में बुलंद होते थे, वाजलसा फ़ी मजलिसी ही, और उन्हें वहाँ बिठाते थे जहाँ खुद तशरीफ़ फरमा होते थे, और उन्हें सूंघते थे, इस्तिश्माम फरमाते थे, और कहते थे कि इन्नी अशम्मु रायहतल जन्ना मिन्हा, मैं फ़ातिमा ज़हरा से जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूँ। अब यहाँ कैफियत ये है कि एक लम्हे के लिए तसव्वुर फरमाइएगा कि एक बज़्म हो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की, जहाँ 1,24,000 अम्बिया हों, और वहाँ हुजूर मुकर्रम बुलंद हो जाए। अल्लाहु अकबर, तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे या वो भी खड़े हो जाएंगे? अल्लाहु अकबर, सब खड़े हो जाएंगे। वहाँ अंबिया हज़रत का नूह सरदार खड़ा है। सैयदुल मुरसलीन खड़े हैं, हाँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे या वो भी खड़े हो जाएंगे? अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी खड़े हो जाएंगे ना। तो फ़कत एक नबी की अब बात नहीं है, 1,24,000 अम्बिया गोया जिसके एहतराम में बुलंद है, चूँकि हुजूर मुकर्रम बुलंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जब हुजूर बुलंद हो जाए तो कोई और बैठा रहेगा। तो ये है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका नाम है फ़ातिमा लिअन्न अल्लाह ताला फ़तमहा व मुहिब्बिहा मिनन नार, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें उनके मुहिब्बों को आतिश जहन्नम से आज़ाद रखा है, इसलिए उनका नाम फ़ातिमा है। ज़हरा यानी नूर अता करने वाली, रोशनी देने वाली। बतूल यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्हें तमाम निस्वानी अवारिस से ऐसे पाक रखा कि अहमद बिन यूसुफ़ क़रमानी दमिश्की की किताब अल-अख़बारुद दुवल वल आसारुल अव्वल फ़ी तारीख़, तो मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें बात बहुत बड़ी है। तो उन्होंने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 256 पर इस बात को लिखा है कि हज़रत आयशा फरमाती कि कानत ला तहीज़, कि वो निस्वानी अवारे से पाक थी, लिअन्ना खुलिक़त मिन तिफ़ाहतिल जन्ना, इसलिए कि वो जन्नत के सेब से खल की गई थी। हुजूर मुकर्रम को बुलाया था ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अर्श पर, और मिराज पे बुला के वो सेब अता फरमाया था, और फरमाया था कि ये है नूर फ़ातिमा। आप जब ये तनावुल फरमा लीजिए, ये सबब बनेगा इस बात का कि आप ज़मीन पर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी उस बशरी कैफियत में तशरीफ़ लाए। तो जो सेब है अल्लाह सुब्हानहु, इसलिए उन्होंने फरमाया कि लिअन्ना खुलिक़त मिन तिफ़ाहतिल जन्ना, उन्हें जन्नत के सेब से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खल्क़ फरमाया था। वो बक़ौल शायर के अपने महबूब को खुद सेब खिलाया होगा और नूर को नूर मोहम्मद से मिलाया होगा। वाह वाह वाह। और हुस्न कौनैन को शाहकार सरापा देकर तब कहीं फ़ातिमा ज़हरा को बनाया होगा। और तेरी आमद की खबर सूरह कौसर में बयां करके रंजीदा मोहम्मद को हंसाया होगा। और तेरी तख्लीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हम पल्ला तेरा कुफ बनाया होगा। वाह वाह वाह। तेरी खातिर उसे हर दौर ज़माना समझे, उसकी आमद के लिए काबा सजाया होगा। उसके दर्जात ज़माने को बताने के लिए शाह कौनैन ने हाथों पे उठाया होगा। तो ये एक अजीब ही कैफियत है यहाँ। तो चूँकि जन्नत के सेब से खल किया गया, तो वो आम तौर पर ख़वातीन जिन अय्याम से गुजरती हैं उनसे पाक थी। उसके बाद फरमाया कि वलक़द वज़अतिल हसन वल हुसैन बादल असर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमज़ान मुबारक आने वाली है, आप जश्न करेंगे इंशाअल्लाह। तो हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई असर के बाद, वसल्लतिल मग़रिब। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अगर आप महसूस कर पाएं इस बात को कि मग़रिब की नमाज बीबी फ़ातिमा ने अदा की, असर के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और मग़रिब की नमाज अदा की। तो ये वो बतूल हैं जिनके यहाँ विलादत होने के बाद भी नमाज भी जारी रहती है, रोज़ा भी बाकी रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर वो इस्मत की कैफियत है और वो तहारत की कैफियत है। दर हकीकत इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा अपने हबीब को अता फ़रमाया। और जब हुजूर मुकर्रम उनके लिए एहतराम में बुलंद होते थे तो इस्तिश्माम भी फरमाते थे, और साथ में
انہیں بوسہ لے کر اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، یہ ساری باتیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو دیکھیں کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے، جی لیکن فقط یہاں یہ مراد نہیں ہے، اچھا اس لیے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نہر دے کے نہیں کہے گا کہ ہم نے تمہیں کوثر. جنت کی سردار آپ ہیں. جی جی جی. تو یہاں کوئی بہت بڑے تحفے کی بات ہو رہی ہے جس کا قرینہ ہے اگلی آیت میں وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، بے نام و نشان رہے گا. یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی شے عطا کی ہے کہ وہ جب آپ کو عطا ہو گئی ہیں تو اب آپ کی نسل جاری و ساری رہے گی. تو دنیا میں کون سا کونا ایسا رہ گیا جہاں سادات کرام نہ پہنچے ہوں، جہاں نسل رسالت توسل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مظالم کے بعد، اتنے مظالم کے بعد، اتنے قتل و غارت کے بعد، اتنے ظلم کے بعد، وہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. اچھا یہاں تکاثر اور کوثر یہ دو لفظ ہیں دونوں قرآن میں. تکاثر وہاں جہاں شر میں کثرت ہے، کوثر جہاں خیر میں کثرت ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال و اولاد کی طلب نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں پہ پہنچ گئے اور وہاں گننے لگے اور وہاں بتانے لگے کہ ہمارا قبیلہ کتنا بڑا تھا. انا اعطیناک الکوثر، یہاں خیر کی بات ہے. کیا خیر کی وہ کثرت ہے کہ ہر خیر اپنی معراج پر ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے بڑی قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں اس بات کو لکھا ہے سورہ رحمان کی اس آیت کی ذیل میں کہ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چونکہ آپ نے قرآن کی بات کی تھی کہ اس سے تھوڑی سی بات ہو تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تفسیر در المنصور میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحرین، دو سمندر، ایک تو اس کا ظاہر ہے جو دنیا میں آپ کو مل جائے گا، ایک اس کا باطن ہے. باطن حضور نے فرمایا کہ یہاں ہما علی و فاطمہ، یہ وہ دو سمندر ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملایا. ایک علم و حکمت کا سمندر ہے، ایک عفت و طہارت کی سمندر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسی برزخ ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے عبور نہیں کر سکتے اور تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے ہم نے لولو اور مرجان خارج کیے. لولو سے مراد سبز موتی ہے، مرجان سے مراد سرخ موتی ہے. سب سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں. حضرت علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت توازن رکھا ہے، موازنہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے ساری باتیں یہاں کر دی. مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولیوں آخری، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق. رمضان عرفان رمضان. جی کیا خوب کہا شاعر نے کہ سورہ دہر سے ہم نے یہ راز پایا ہے. اس کا اگلا مصرع تو یہ ہے کہ در بطول سے دونوں جہاں نے کھایا ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مادر بطول سے بھی دونوں جہانوں نے کھایا ہے. یعنی یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جو تقسیم کرتا ہے، یہ بانٹتا ہے، کھلاتا ہے. وہ سائل جو سورہ دہر میں آ رہا ہے اس کو بھی نواز رہا ہے. میں مفتی ابو بکر محی الدین صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حیا اور پاک دامنی میں آپ کا کوئی مثال، کوئی نظیر نظر نہیں آتی. کس طرح سے آپ کی سیرت پہ گفتگو کی جائے؟ خواتین کے لیے کیا مثال ہے آپ کی شخصیت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری خوش قسمتی ہے کہ سیرت کا سوال میرے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخصیات اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، آج ہم نے فضائل تک محدود کر دیا ہے. فضائل پر بہت گفتگو کرتے ہیں، بہت گفتگو کرتے ہیں، مگر سیرت کو بیان نہیں کرتے. اور ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ ان شخصیات کی سیرت ہے. فضائل تو اللہ کا انعام ہے جو انہیں عطا ہو گیا، اور جو بھی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور کسی ہمارے ہاتھ میں فضیلت دینا نہیں ہے، لینا نہیں ہے. اما بنعمت ربک فحدث تو ہے. تو ہمیں جس چیز کو ان بزرگان دین کے لحاظ سے جو یہ اسوہ ہیں ہمارے لیے، اور سب سے زیادہ ہمیں بحث کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، وہ ان کی سیرت ہے. اور ہم سیرت پہ بحث کرتے نہیں. اور ہماری محبت کا تقاضا بھی ظاہر وہاں ہونا چاہیے جو میدان اللہ کے رسول سیٹ کر کے گئے ہیں. کسی کے فضائل بیان کرنا محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، شیک عقیدت ہے، مگر اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فرمایا اگر محبت ہے تو پھر اطاعت کے میدان میں آؤ. میدان جو ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ دے کر کے گئے ہیں وہ محبت کا میدان اطاعت کا ہے. آج اگر ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر ہماری کسی بہن کو، والدہ کو، بیٹی کو، ہر کیفیت میں، اور ہمیں بھی
اگر محبت ہے تو وہ میدان پھر ان کی زندگی سے ہمیں پیغامات لینے ہیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ آج وہ حضرت فاطمہ کا زہد کہاں ہے؟ واہ واہ واہ۔ شان پہ بہت بات ہو رہی ہے، مگر وہ زہد کہاں ہے جو حضرت فاطمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، جو اپنے مکہ مکرمہ کے تاجر ہیں بڑی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، حاکم ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اور ان کے گھر میں کھانا آتا ہے تو چنے وہ گندم آتی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے پیستی ہے، اللہ خود اکبر، پیستی ہے چکی۔ اور ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہیں، غلاموں میں تقسیم ہو رہے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کا حق بھی ہے، آپ جائیے، اور ایک یہ زہد ہے، قناعت تکلیف ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش ہوتی ہیں حضرت علی کے کہنے پہ، حضرت عائشہ تھی، آگے یہ جواب ملتا ہے جہاں سے وہ تسبیح فاطمہ ملتی ہے، وہ تعلیم ہے ساتھ کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے نعمت جو آرام دہ اور سہولت پسند زندگی ہے، اس کے بجائے زہد و قناعت اور عبادت کو پسند کر رہے ہیں، تسبیح کو پسند کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خبر ہوئی کہ بیمار ہیں، تشریف لائے، ایک صحابی ساتھ ہیں حضرت ایمان، اور دستک ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ صحابی بھی ہیں بزرگ، تو حضرت فاطمہ اندر سے کیا جواب دیتی ہیں کہ میرے پاس ایسا کپڑا نہیں ہے جس سے میں پردہ کر سکوں۔ زہد و قناعت کا یہ عالم ہے۔ اس زہد و قناعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، ساری زندگی کوئی جملہ نہیں کہا۔ وہ نابینا صحابی والا واقعہ بھی ہے۔ اور پھر دیکھیے جو بات کہنے کی، آج ہماری بیٹیاں، مائیں اور بہنیں کہاں ہیں؟ یہ معاشرے میں رشوت کیوں ہے؟ رشوت کا بازار، یہ دھوکہ، یہ دودھ میں پانی، یہ عورتوں کی وجہ سے نا، خواہشیں، فرمائشیں۔ جب ہم حضرت فاطمہ کے نام لیوا ہیں، محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، جہاں ان کی شان ہم بیان کر رہے ہیں، ہمیں ان کی سیرت اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں دیکھنا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم محبت کے تقاضے کبھی نام لینے سے اور ذکر کرنے سے، دن بنانے سے کبھی بھی محبت کے تقاضے ہمارے پیمانوں میں پورے نہیں آتے۔ ہمیں عمل کرنا ہے اس سیرت کو، میری ماں نے، میری بیٹی نے، میری بہن نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو والد کا جو ان سے تعلق تھا، جو احترام تھا، وہ بحیثیت والد تھا، وہ تعلیم ہے آج ہمارے پورے مردوں کے لیے جو حضرت فاطمہ کی سیرت سے کہ ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچا ہے۔ کیا ہم اپنی بیٹیوں سے وہی برتاؤ کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا اور تعلیم دی؟ کہ آج ہمارے گھر میں بیٹیاں اتنی ہی آسودہ ہیں جتنی حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آسودہ تھی؟ عزت، وہی مقام، وہی احترام۔ اور کیا بحیثیت اہلیہ دیکھیے، کیا تنگی ہے، کیا زہد ہے کہ کئی دن تک کھانا نہیں ہے، اللہ اکبر، اور کبھی شکایت نہیں ہے، کبھی شکایت شکوہ ہی نہیں ہے، شکر زیادہ ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں تمام جو اہلیاں ہیں ہماری، وہ اس سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ بہت بڑی بات کی آپ نے، اور تمام گھروں کے لیے ایک مثال ہے۔ جتنے بھی ہمارے گھر کی فیملیز ہیں وہ اتنی لمبی لسٹ پکڑا دیتی ہیں جس کی وجہ سے مرد حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ رشوت، یہ سود، یہ سب چیزیں یہ گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر گھر والی ایسی ہونا تو پھر آپ کا آدھا ایمان یوں پورا ہو جاتا ہے۔ علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے پوچھنا تو ایک تو جملہ مجھے یاد ہے، یہ بھی فرمایا کہ شان بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، سیرت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ دو چیزیں بھی ساتھ ساتھ رہیں۔ مگر تواضع کیسے برقرار رکھا جائے؟ گھر میں بحیثیت خاتون بھی آپ ہیں، آج کے زمانے میں جس کا منہ آتا ہے وہ اٹھا کے کوئی جملہ کسی بھی صحابی صحابیات پہ کہہ رہتا ہے، جناب سیدہ کی شان میں بھی لوگ کہہ جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی گستاخی کی قید کرنے والا نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جو مفتی صاحب فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا یہ جو ایک تعارف ہے اہل بیت اطہار کے گھر کا عام روٹین میں، اور وہ تعارف ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کئی دنوں تک ان کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، تپتا نہیں تھا، اور جس طرح یہ صورتحال ابھی ہم ڈسکس کیا بیان ہی ایسے ہی تھا۔ اچھا، بعض لوگ اس سے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید وہ بڑے غریب تھے یا ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ معاملہ یوں تھا کہ ان کے پاس، رات بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ تھا نہیں۔ جس طرح خیبر جب فتح ہوا تو سب سے زیادہ حصہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو ملا، اللہ اکبر، لیکن ان ایام میں اگر صحابہ کے گھروں میں وافر مقدار میں کوئی سونا یا جواہرات پہنچے تو وہ خیبر کے فتح کے بعد پہنچے۔ جی ایسا ہی ہے۔
لیکن آپ گھر میں خالی ہاتھ ہی جا رہے ہیں۔ خالی ہاتھ، اور اللہ سیدہ کائنات اگر آج کی بیویاں یا کوئی عورت ہوتی تو وہ پوچھ لیتی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ ایسے ہی آگے ہیں، تو یہ بھی ایک رول ماڈل ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی کہ کچھ تو لے آنا تھا آپ نے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہی ادا کیا کہ ہمارے گھر سے آج بھی تقسیم ہی ہوا ہے۔ سبحان تو یہی یہ سیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے۔ واہ۔ اور جس طرف آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج کل لوگ، میں نہیں سمجھتا، دل نہیں کرتا، بلکہ میرے بس میں ہو تو میں ایسے شخص کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں کسی ایسے کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دوں، ایسے لوگوں کا کہ جن کا رویہ آج جس طرح آپ فرما رہے ہیں، یقیناً سیرت کی جو بات ہے یہ ضروری ہے۔ سیرت ہی اصل میں مغز ہے، جی ایسا ہی ہے، سیرت ہی مغز ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ جو محبت اور فضائل بیان کی جاتے ہیں، مقصد بھی اس دعوی محبت کی دلیل جو ہے وہ تو سیرت ہی ہے، سیرت پہ عمل کرنا ہی ہے نا۔ لیکن اگر ہم فضائل و مناقب بھی بیان نہ کریں تو یہ جرت ان کی اس طرف کو جا رہی ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں تو کبھی ان کا خیال بھی نہ یہاں آنے دوں کہ وہ ایک لفظ پہ، اور میں اگر آپ اجازت محفوظ عن الخطا، معصوم عن الخطا، یہ کیا بحثوں میں الجھا کے اچھا رکھا ہے، یہ سیرت پڑھی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک عجیب مرحلہ ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بھی آپ کے اب کبھی تھوڑا وقت ہے، ابھی 2-4 منٹ، عنایت فرمائیں۔ جس طرح یہ مختلف مکاتب کے علماء یہاں تشریف فرما ہے، جی جی، علامہ صاحب نے گفتگو کی، ہو سکتا ہے میں اس سے متفق نہ ہوں، میں کہتا ہوں یہ ہمارا نظریات میں سے نہیں ہے، صحیح ہے، علامہ خلیل صاحب متفق نہ ہوں، بلکہ یہاں ہی نہیں، کسی بھی ٹی وی سیٹ پہ یا کسی بھی پروگرام میں، وہ ٹی وی پہ ہو یا ویسے بھی، علماء بیٹھے ہوں اکٹھا، میں آپ کے توسط سے ایک مذہبی رواداری کا ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے نظریات سے متفق بھی ہوں، ہاں، لیکن اس کے حوالہ سے اگر کوئی ایسی بات ہے کہ میرے کہنے سے کسی پر کوئی کفر کا یا شرک کا یا نفاق کا دھبا آ رہا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یوں اپنا اختلاف رائے کو یوں کہہ کے بیان کرنے کا حق تو ہے کہ بھئی یہ ہمارا نظریہ نہیں، میرا موقف ہے، ہمارا نظریہ، عقیدہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یا کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا یہ ان کا موقف تو ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ جو انہوں نے بیان کیا میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ جو میری اپنی کوشش ہے یا میں نے جو سوچا ہے، تحقیق کی ہے، میں تھوپ دوں کہ یہی سارے مسلمانوں کی ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ممکن، یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مذہبی رواداری اسی میں ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ میرے سامنے اگر یہ بات ہوئی ہے، یہاں ہی نہیں کہیں بھی، ہر ٹی وی سیٹ پہ بھی اور باہر بھی، صحیح ہے، اس کو بتا دینے میں بھی حرج نہیں ہے کہ دیکھیے جی یہ جو بات ہوئی ہے، اگر لیکن شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے نا، جناب سیدہ کے ہی حوالے سے گفتگو ہو یا اہل بیت کے حوالے سے یا صحابہ کرام، تو ہی لوگوں کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ جہاں اب بل گیٹ سے گفتگو ہو رہی ہے، سب مان رہے ہیں، طبیعت بنا دی گئی۔ وہ جو آپ محفوظ کی یا معصوم کی بات کر رہے ہیں، میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا اہل سنت و جماعت کے نظریات کے حوالہ سے کہ ہمارے ہاں غیر انبیاء کے لیے ویسے محفوظ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، محفوظ عن الخطا، محفوظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ معصوم کے ایک لفظ کو لے کے اس نے جو گستاخی کی ہے، یہ بھی تو روا نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں۔ علامہ عبد الوہاب شارانی کی جو کتاب ہے الیواقیت والدرر، انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ حفظ اور عصمت یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جس طرح مثلا تفسیر کشاف کو آپ لے لیں علامہ زماشری نے، اور علامہ عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب رسالہ کشیریہ، ان کی جو تفسیر کشیری ہے اس میں انہوں نے اسی کے حوالہ سے، اور بیضاوی شریف کی ایک شرح الکونی، علامہ اسماعیل بن محمد 1100 کچھ کے متوفہ ہے، انہوں نے بھی یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ جو ہے نا کہ جہاں کہا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ کانا معصومین، یعنی مریم و عیسیٰ، یعنی یہ دونوں معصوم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہی کل من کان فی صفاتہما، جن میں یہ صفات پائے جائیں گی ان میں بھی عصمت کا یہ خاصہ موجود ہے، یہی عصمت کا مقام ہوگا، یہی عصمت کا مقام ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، بات بہت ہی حساس ہے اور ایک اعلیٰ مقام پر ہو رہی ہے، جس شخصیت کے لیے ہو رہی ہے وہ مرتبے پہ فائز ہے، مگر ضروری ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
इरफान रमजान। जनाब सैयदा पे सलाम, हसनैन की वालिदा पे सलाम, और वो कि जो मज़दर हैं, महवर हैं, आज भी जितने भी सैयद हैं आप उन्हीं की तरफ से हैं, और इसीलिए हम अकीदत रखते हैं उन हजरात से जो आले रसूल हैं। यही तो एहतराम है और यही ताज़ीम है और यही बख्शिश के ज़मन में आती है। यहाँ पे अल्लामा तैयब शाह गिलानी साहब फरमा रहे थे मासूमैन के हवाले से, जनाब मरियम और जनाब ईसा की इसमत का हवाला आप दे रहे थे, बयान फरमाइए। जी, मैं वक़्त तो अब कारी खलील साहब का है, बस मैं ख़त्म करूँगा यहाँ पे। यानी इसको समझा नहीं उन्होंने, जिस तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लम्आतुत तनकीह में भी लिखा है कि ये जो इसमत है ये नबी पाक किसी भी नबी का ख़ासा होता है और उनके लिए लाजिम है, और गैर नबी के लिए इसका जवाज़ है। ऐसे ही शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने तफ़हीमात इलाहिया में कहा कि आख़ाज़ुल वारसहुल्लज़ीना आख़ाज़ुल हिकमत वल इस्मत वल कुतबियतल बातनियत, ये भी। और शाह इस्माइल देलवी ने मनसब इमामत में कहा कि विलायत में एक अजीम मनसब है ये इस्मत, लेकिन ये बात याद रहे ये गैबी हिफाजत है और ये हम अदब से गैर अंबिया के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यानी अदब से। वैसे विलायत का मनसब है ये इस्मत, इसलिए एक लफ्ज़ को लेके जिसमें जवाज़ था, लेकिन हमारा वो जो नज़रिया है वो मैंने बता दिया कि हम गैर अंबिया के लिए तो यहाँ नहीं करना चाहिए था ऐसे इस बात को लेके, जिसमें एक कोई था गुंजाइश थी तो उसको छोड़ के इतनी बड़ी बेअदबी कर दी। ठीक है कारी साहब, जैसे अल्लामा साहब ने बयान फरमाया, मैं इस ज़मन में आना चाहता हूँ आपके पास कि नाम ही आपका माशाल्लाह फातिमा रखा गया, यानी अपने मुहब को बचाने वाली जहन्नुम की आग से, तो कोई क्यों नहीं उनसे मोहब्बत करेगा, क्यों जब उनका जिक्र आएगा अपनी शक्लें बनाएगा? ज़ाहिर बात है कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। आपने सबसे पहले गालिबन मुझे ये मौका दिया और मैंने सैयदा के बारे में अपनी अकीदत का इज़हार किया। अकीदत का इज़हार अलग चीज़ है, लेकिन मोहब्बत में गुलूव ये दो अलग चीज़ें हैं, इससे कोई भी नहीं रोकता। सबके कलेजे ठंडे होते हैं जब सही हदीस के साथ कुरान की आयत की रोशनी में सही बयान किया जाए। फिर जिन हस्तियों की अल्लाह ताला ने हकीकी तारीफ़ें इतनी रख दी हैं, उन हस्तियों के लिए मुझे मुलम्मा साजी करने की क्या ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं। हम तो उन लोगों के लिए मुलम्मा साजी करें जिनकी हकीकी कोई तारीफ़ ना हो, ठीक है, जिनकी तारीफ़ों में कुरान भरा पड़ा हो, हदीसें भरी पड़ी हों, सहाबा किराम उनके गुण गाते हों। हम उनके लिए अपनी तरफ से क्या करें? जैसे कुरान मजीद के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन क़ाल फ़िल कुरान बिराइही फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो बंदा कुरान की तफसीर अपनी राय से करता है, वो चाहे मुफस्सिर हो, उसे भी यह हक हासिल नहीं कि वो तफसीर को राय से बयान करे। हकीकत है। कोई बंदा मन क़ाल फ़िल कुरान बिराइही फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना दोज़ख में बनाए। मुफस्सिर भी है तो वो पाबंद है दलील का, ठीक है, कि अल्लाह के हबीब ने इसकी तारीफ, इसकी ताबीर क्या पेश की, हदीस की रोशनी, क्योंकि अल्लाह की मुराद को नबी समझता है, हर बंदा अल्लाह की मुराद को नहीं समझता है। तो वही मुराद मोतबर होगी किसी भी लफ्ज़ की। यूँ तो कहने वालों ने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद मोहम्मद है, अल्लाह ने उतारा है, जिब्रील लेकर आया है। अब कोई पूछे भी इसकी दलील क्या है? कोई दलील नहीं। आज उलमा जब शागिर्दों को पढ़ाते हैं और ये हुरूफ मुक़त्तात जितने आते हैं, हम कहते हैं अल्लाह जानता है इसकी मुराद। ऐसे ही ऐसे जनाब सैयदा पे ज़रा सा गुफ्तगू और इसकी मुराद कोई नहीं जानता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें गुलूब में नहीं जाना चाहिए। अब सूरह रहमान की जो आयत पढ़ी गई, सूरह रहमान की जो आयत लोलो मरजान से कौन मुराद है और उनसे कौन मुराद है, बहरैन से कौन मुराद है, ये तफसीर किस हदीस में है? ये तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बयान की है? अब अपनी खुद साख्ता एक तफसीर बयान करके फिर हम पर ये ठप्पा लगा लेना कि ये इसको नहीं मानते। हम वाकई नहीं मानते। हर वो तफसीर जो नबी करीम ने नहीं की और कोई शख्स अपनी राय से करता है, हम उसे नहीं मानते और मुसलमान को माननी भी नहीं चाहिए। जी, वो आप अगर उसे जन्नत में जाना है। मंसूर से वो रिवायत आप देख लें, एक मिनट, वो एक मुस्तनद रिवायत पेश कर मस्तद कहने देखिए, तफसीर एक इल्म है जिसमें मुफस्सिर की राय होती है। वो कुछ तफसीर मंसूरा ऐसी हैं मासूरा जो हदीस को नकल करके सुन्नत मसनून चीज़ें लाकर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां मौके पर इसकी ये तफसीर की है। अब इसी तरह ये तफसीर करना किसी भी बात की कि एक फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं सबसे अफजल है। हम किसी मर्द को अंबिया से अफजल नहीं मानते, चाहे जाए कि आप खातून जन्नत को अंबिया से अफजल करार दें। हम सबसे अफजल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
لیکن انبیاء سے افضل نہیں ہے. ہم نے بھی مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. صحیح. ہماری موجودگی میں کوئی غلط بات آئے گی تو اللہ ہماری میں علامہ صاحب گردن سے دبوچے گا. گفتگو کر لیتا ہوں, اور بات بہت اچھی کر دی آپ نے علامہ صاحب. صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بھی وہیں چلے جائے, آپ نے اپنا موقف بھی رکھ دیا, ساتھ ساتھ اس پہ بھی اظہار خیال فرما دیں, یس اور نو میں فرما دیں. یہ جو خبریں چل رہی ہیں جنت البقیع میں جناب سیدہ کا روضہ تعمیر ہو رہا ہے, یہ آپ کے لیے پرملال بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ احتجاج کریں گے اس پہ یا نہیں, اب کیوں احتجاج کریں گے؟ جب بنا ہوا تھا ہمارا, جب بھی احتجاج نہیں تھا. اب گر گیا ہے تو اب بھی ہمارا احتجاج اگر نہیں. بن رہا ہے تب اب بھی. اگر کوئی بنائے گا تو یہ تو سعودی حکومت کا بہت کام اچھا, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہی بہت نہیں. شکریہ, زبردست. علامہ کمیل مہدوی صاحب, ایک تو مرج البحرین پہ تنقید ہو گئی, انہوں نے روایت پہ بات کر لی ہے, یہ بھی ذرا بیان فرما دیں مستند روایت اور کیا انبیاء کی ذات کے اوپر لے کے جانا یہ کہیں غلو تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب سے روایت پڑھی تھی, اس لیے کہ ان کا تعلق مسلک تشیع سے نہیں ہے, اس لیے ہم نے ان کا حوالہ دے کے روایت پڑھی تھی. انہوں نے اپنا ذاتی خیال نہیں لکھا, انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی کا اپنا ذاتی خیال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یعنی وہ مقام اپنے احترام پر ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن تعویل کا حق اور باطن کا حق تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کسی کو حق نہیں. انہوں نے اس حدیث میں لکھا تھا کہ بحرین سے مراد, یعنی حضور نے یہ فرمایا, ہم نے نہیں, حضور نے یہ فرمایا کہ بحرین سے مراد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما ہیں, اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے, برزخ سے مراد حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ہوں, میں خود ہوں ان کے درمیان, کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ہم نے جو جنت البقیع والی بات ہے, وہ ایک تو یہ کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے نیوز کا, اگر ہم خوش گمانی میں سوچ رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ہم اس کا استقبال کریں گے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو منہدم کیا تھا تو ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا, اور آج تک کرتے ہیں احتجاج, اور ہمارا احتجاج ریکارڈ پر ہے, اور جب وہ بن جائے اگر تو ہم اس کا استقبال کریں گے. لیکن اب تک کی یہ معلومات ادھوری ہیں, تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے امور کو چلانا ہے تو وہ ہو جائے گا, تو ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا کہنا. جہاں تک غلوف کی بات ہے, تو غلوف کا مطلب یہ ہے, غلوف کا مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اشارہ ظاہر ہے کہ ہماری طرف کر رہے تھے تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں کہ جو قاری صاحب کے دماغ میں حد بنی ہوئی ہے اس سے میں نے بڑھا دیا تو غلوف ہو گیا. یہ غلوف نہیں ہے. غلوف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, صفات, افعال میں نعوذ باللہ کسی کو شریک قرار دینا, کسی کو آپ کسی بھی طریقے سے شریک قرار دیں, یہ غلوف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی مستقل بذات, اگر کوئی نبی نہ ہو اس کو نبی کہہ دینا, یہ غلوف ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر ان کے وہ فضائل کے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں انہیں بیان کرنا وہ عین شریعت ہے. اور ساتھ میں جہاں تک فضائل کے بیان کی بات ہے تو وہ بھی اس لیے ضروری ہے. دیکھیں, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, اے چادر کے اوڑھنے والے, اے کملی کے اوڑھنے والے, یہ قرآن کہہ رہا ہے نا. اچھا, آج چادر کا میرا اوڑھنا کوئی ثواب ہے الگ سے؟ کوئی ثواب نہیں, لیکن ان کا ذکر کرنا ثواب ہے. اس لیے جب ان کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے فضائل کا ذکر سنت قرآنی ہے, اس سنت قرآنی کی بجاوری میں ان کا ذکر ہوتا ہے. آج ہمارے لیے چادر یا کمبل کا اوڑھنا کوئی حجت نہیں, یعنی مطلب یہ کہ وہ ہمارے لیے ثواب نہیں ہے. اور دوسری آج کے دور میں ختم نبوت ان کے ہاں الگ تو نہیں ہو سکتی, ایک متفق بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آپ کے بعد کوئی نبی. بے شک ایسی ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جس نے دعویٰ کیا نبوت کا, دعویٰ کرنے کے بعد قرآن کوٹ کیا, اور قرآن کوٹ کرتے ہوئے جہاں لفظ احمد آیا بولا اس سے مراد میں ہوں. ہم اس طبقے کا ذکر نہیں کرتے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے مفہوم کا جامع پہنانا آسان ہے, لیکن اس کو دیکھیے. ایک منٹ, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا, اور قرآن کہتا ہے کہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے, اور آ کر کے کہا کہ یوسف کو تو بھیڑ فاقلہ الذئب, اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. ٹھیک ہے, کیا ان کا یہ دعویٰ سچا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ بھی ذرا بیان فرما دیں. ایک تو روایات کی بات بھی ہو گئی, سیرت کی بات بھی ہو گئی, مگر یہ ہستیاں اتنی منزلت والی ہیں, معرفت والی ہیں, اتنے مقام والی ہیں, ان کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارنا ہے, وہ کیسے کریں؟ یعنی دعویٰ سچا نہیں ہے, اس کا ثابت کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, سیرت سے اور ان سے محبت, بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو اب یہاں چل رہی ہے, یا تفسیر کا جو حوالہ دیا گیا, جو تنقید ہے, یہ جو مزار کی بات ہے, یہ شخصیات ان چیزوں کی محتاج ہی نہیں ہے. چیزیں بہت بالا شخصیات ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشابہ ہیں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے اٹھنے میں، کوئی ان بیٹھنے جیسا میں، ہے ہی نہیں مشابہ. تو وہ ان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ بہت ہے. اور ہمارے لیے جو سب سے اہم ہے وہ ان کی سیرت ہے اور ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر کے آنا ہے. باقی محبت ہم سب کو ہے، انداز محبت کا اپنا اپنا انداز ہے. کسی کے انداز پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے میرے انداز پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ ہم سب حضرت فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت فاطمہ سے محبت نہ رکھتا ہو. ایسا ہی. اور آپ ہی کی محبت بخشش کے ذریعے افطاری اکٹھے کریں گے. آج افطار کی بات ہوئی ہے تو الحبیب ریسٹورنٹ کی جانب سے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے. آج ہی حضور بخش کلور صاحب کی مغفرت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. اور یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، ہم ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، روزہ سحر کرتے ہیں. یہ گفتگو اچھے انداز میں علماء ہی کر سکتے ہیں. میں تائید کرتا ہوں علماء کی اور تنقید کرتا ہوں ان لوگوں کی جو کم و بیش جولا ہی ہیں اور وہ اس بحث کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آج دیکھیں کتنے اچھے انداز سے گفتگو ہوئی. شان ہے جناب سیدہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان ہو گئی، سیرت پہ گفتگو ہو گئی، آپ کی حیا پاک دامنی پہ گفتگو ہو گئی اور پیغام بھی ہمارا پہنچ گیا. رمضان عرفان